वेलकम बैक। ईरान और अमेरिका की जंग जैसे ही दोबारा शुरू हुई, पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर मुआशी दबाव आना शुरू हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर, आलमी मार्केट के अंदर प्राइसेस में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही उसके असरात देखने को मिलते हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जाता है कि नहीं जी, हम तो बहुत सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, हम तो लेवी की मद में बहुत थोड़े पैसे ले रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। हम अपने ख़ित्ते में देखें या पूरी दुनिया के साथ मुआवजा करें तो पाकिस्तान शायद उन 2 या 3 ममालिक में आता होगा जो सबसे ज़्यादा इस पेट्रोल की मद में अवाम से पैसे वसूल कर रहा है, चाहे वो टैक्सेस की मद में हो, चाहे वो ज़्यादा कीमतों की मद में हो। इस पर बात करने के लिए पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर हमें ज्वाइन किया है माहिर हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के ऊपर उनकी बड़ी एक संजीदा राय होती है, मुशद्दान है जनाब डॉक्टर हसन ज़फ़र साहब। डॉक्टर साहब, जंग दोबारा शुरू हुई और ऐसे लगा कि फिर पाकिस्तान जो है ना वो दबाव में आ गया। अब तो पाकिस्तान की आवाम को भी एक आदत सी हो गई है, जब हमले ज़्यादा होते हैं तो पाकिस्तान की आवाम जो समझ जाती है कि हुकूमत ने अब उनसे कोई टैक्स वसूल करना है और उसके लिए आसान तरीन हुकूमत के पास जो टूल है वो पेट्रोल है। तो ये कैसे ये मसला हल होगा पेट्रोल वाला? और दूसरा इस पर रोशनी डालिएगा, कल एक अजीबोगरीब फैसला किया हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने। 2 वज़रा, एक वफाकी 2 वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर ये पेट्रोलियम की जो कीमत है वो तय किया करेंगे और ओगरा उसे अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया करेगा। ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है? क्या इस फैसले से पाकिस्तान की ओवरऑल जो कारोबार है, जो मईशत है, वो ज़्यादा मुतासर नहीं होगी? बहुत बहुत शुक्रिया आज़म चौधरी साहब, आपने इतने वो तफसील मेरे सामने सवालों के। आपके आखिरी सवाल से शुरू करते हैं जी। डेली बेसिस पे पेट्रोल प्राइस अगर फिक्स होगी तो मुझे बताएं कि इतनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी कि कारोबार कैसे लोग चलाएंगे। जिन लोगों ने कारखाने लगा रखे हैं, प्रोडक्शन करनी है, उन्हें नहीं पता कि कल सुबह क्या पेट्रोल की प्राइस होगी, तो कीमत कैसे तय करेंगे। एक कॉस्टिंग एक चीज होती है ना। आप बिजनेस के लिए सर्टेनिटी का एनवायरनमेंट देते हैं। जो रही सही कसर थी कि 15 दिन का कोई हिसाब लगा लेता था, आपने वो भी खत्म कर दिया। अब इस मुल्क में बिजनेस करना, बिजनेस चलाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। एक तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये आएगा। दूसरी, अब इसमें होगी डेली की बुनियाद पे जखीरा अंदोजी, अब इसमें होगी बैटिंग। ये अब आपने समझे कि एक कैसीनो खोल दिया है जिसमें अब कल प्राइस ज्यादा होनी है, कम होनी है, तो इसके ऊपर बैटिंग होगी। अब इससे कौन फायदा हासिल करेगा ये देखते हैं। दूसरी इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि ये ब्यूरोक्रेट्स डिटरमिन करेंगे, ये मार्केट डिटरमिन नहीं करेगी। जो जैसे इंग्लैंड में या दूसरे मुल्कों में डेली की वहां पे प्राइस हर वक्त अपडेट हो रही होती है। आप कभी देखें, शाम को जाएं, वो जो आपको नजर आता है पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा हुआ, वो ऊपर नीचे होता रहता है, चंद सेंट्स, बहुत मामूली फर्क होता है लेकिन मुसलसल होता है। वो मार्केट प्राइस डिटरमिन कर रही हो। जैसे अगर आप ये जो तेल की कीमतों की वेबसाइट है oil.com, जहां से हम तेल की हर वक्त कीमत जी लाइव देख रहे होते हैं, जी जी। तो जैसे तेल की कीमत चंद सेंट ऊपर जा रही है, $1 ऊपर गई, $1 नीचे आई, जैसे, तो उसी तरह मार्केट भी फ्लक्चुएट कर रही होती है। वो लाइव उस हिसाब से मार्केट प्राइस के हिसाब से वो चल रही होती है। डॉक्टर साहब, वहाँ पे तो जो कंपनियां हैं उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट उनको किया हुआ है, ऑथोराइज किया हुआ है। वो कंपनियों का आपस में कंपटीशन भी होता है। हम देखते हैं एक पेट्रोल पंप पे कीमत कुछ और होती है, दूसरे पे कुछ और होती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसे नहीं है। देखें, आप इसका तरीका यह है कि अगर आपने पेट्रोल की प्राइसेस को मार्केट के हवाले करना है, यानी तलब और रसद के हिसाब से मार्केट ऑपरेट होनी है और उसी तरह कीमतें ऑपरेट होनी है, फिर आप इसको लिंक अप कर दें इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ कि जैसे वहां पे होंगी वैसे तब्दील होती रहेंगी प्राइसेस। अगर ब्यूरोक्रेट्स डिटरमिन करेंगे तो इसके अंदर तो बहुत हमारे लिए परेशानी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए कि अब हमें नहीं पता कि वो किस हिसाब से कर रहे हैं। आपने एक और रेगुलेशन इंपोज कर दी, यानी कारोबार जहां पे आसानी पैदा होनी चाहिए, आप मजीद मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। इस वक्त इकोनॉमी का हाल यह है कि आज ही की रिपोर्ट है कि 27.2 बिलियन डॉलर आपने ये फिस्कल ईयर 26 में बोरो कर लिए हैं, रोल ओवर कराए हैं
اور یہ قرضہ کیسے اتاریں گے؟ ان کے پاس کوئی پلان ہے، کوئی پروگرام ہے کہ کس طرح یہ معاملہ طے ہوگا؟ اب آ جائیے کہ جی آپ نے کہا کہ اب جو لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، اور یہ آئل کی سپلائی کیسے ہوگی اگر یہ جنگ طویل ہوگی؟ میں تو پہلے دن سے آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں، جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے کنسسٹنٹلی کہ یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. ہمارا اندازہ ہے کہ 5 سے 8 سال کا دورانیہ ہوگا اس جنگ کا. بالکل آپ یہ اور یہ ذکر جنگ، کرتے رہتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے، اب جب یہ ایم او یو ہو رہا تھا تو ہمیں کہتے تھے کہ آپ پاکستان کی کامیابی میں پاکستان کی کامیابی میں اس سے زیادہ ہمیں کس بات کی خوشی ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم حقائق کو کیسے نظر انداز کریں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ کوئی ایسا معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں یہ تصفیہ ہو جائے. دیکھیے، اس بات کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ 2 طرح کے معاہدے ہوتے ہیں. ایک زمانہ امن کا معاہدہ ہوتا ہے جس میں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اب یہاں پہ 10-12 ملک انوالوڈ ہیں اس تنازع میں، تو کوئی بیٹھ کے ٹریٹی ہو جائے، کوئی معاہدہ کر لیں کہ چلیں 2 آپ نے لیے تو 2.25 میں نے لے لیے اس کے بدلے میں، تو کچھ میں نے. اب ہو رہی ہے جنگ کے دوران جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سرنڈر ڈاکیومنٹ. کوئی اور ڈاکیومنٹ نہیں بن سکتا اس میں. اب ایک پارٹی جیتے گی، وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے گی، اور دوسری پارٹی اس کو مانے گی، تسلیم کرے گی. اس پہ یہ قصہ ختم ہوگا. اب کب ہوگا، کیسے ہوگا، ہم نہیں جانتے. تو یہ معاملہ بھی چلے گا. ابھی تو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، پھیلنا شروع ہوئی ہے. اچھا. اب کہیے، اب دیکھیے، اب آپ آ جائیے کہ پاکستان کو جو آئل سپلائی آ رہی ہے، آئل سپلائی آ رہی ہے باب ہرمز سے، اسٹیٹ آف ہرمز سے، اور اسٹیٹ باب المندب سے. اب اسٹیٹ آف ہرمز میں تو جو انسرٹنٹی کریٹ ہوئی ہے سو ہوئی ہے. اب آپ بات کریں کہ جی آپ کویت کے ساتھ ایک ڈیفنس معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، ابھی سنا ہی دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا. اور وہاں سے آپ کو انرجی سپلائی ہوگی، تو انرجی سپلائی کویت کی بھی تو اسٹیٹ آف ہرمز سے گزر کے آنی ہے، اور کہاں سے آئے گی؟ اب سعودی عرب کی آ رہی ہے یمبو سے، یعنی ریڈ سی اور باب المندب سے ہو کے آ رہا ہے. اب کل کو باب المندب میں بھی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو ہماری تو آئل سپلائی بند ہو گئی. آپ کے وزیر نے تو پہلے کہہ دیا کہ جی 15 دن کا ہمارے پاس آئل ہے، تو 16ویں دن ہم کیا کریں گے؟ اور ایسی سچویشن میں اگر انڈیا نے خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی کارروائی کر دی، وہ تو اپرچونٹی دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس آئل ہی نہیں ہے تو آپ اپنی ٹروپس ڈپلائمنٹ کیسے کریں گے؟ یہ سیریس سیکیورٹی کا ایشو ہے، خالی اکانومی کا ایشو نہیں ہے کہ لوگوں کے گاڑی میں، بائک میں پیٹرول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یہاں پہ اور خطرناک سی صورتحال ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی سیفٹی دیکھنی ہے. آپ کی سیفٹی ہے آپ کے پاس ایران سے گیس آئے، آپ کے پاس ان انٹرپٹیڈ ایران سے آئل سپلائی ہو. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اپنی سیفٹی کو انشور کرنے کا. اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم مان لیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو باب المندب آپ نے ہرمز کا جو معاملہ ہے اس وقت دوبارہ جو بند ہوئی ہے، تو کیا یہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے پاس جو ایک ٹرمپ کارڈ ہے جو آپ نے ہرمز کی صورت میں، وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران نے اس کو کس طرح استعمال کیا، وہ ٹرمپ کارڈ بھی اس سے چھیننا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو بے سروپا کیا جا سکے ایران کو؟ کل کو وہ کسی بھی معاہدے کے اوپر اگر امریکہ اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو ایران اس کو کلیم نہ کر پائے. اعظم چودھری صاحب، امریکہ کو اور امریکہ کے اتحادیوں کو یہ چھینتے چھینتے اگر 2 سال، 2.5 سال، 3.5 سال لگ گئے تو ہمارے پاس تو 15 دن کا پیٹرول ہے. ہم 3 سال کیسے گزاریں گے؟ تو کیا ہم وہ جب لیں رشیا سے، گے ڈاکٹر صاحب رشیا سے نہیں ہم تیل لے سکتے؟ سر، رشیا سے تیل گزر کے کہاں سے آئے گا؟ رشیا سے تیل باب المندب سے گزر کے آئے گا نا، ریڈ سی سے، سوئز کینال سے گزر کے آئے گا. اور کون سا طریقہ ہے رشیا سے تیل لینے کا؟ وہ تو سمندر کے روٹس کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک جنگ جو ہے وہ پھیل رہی ہے تو ہمیں سیفسٹ روٹ کون سا ہے جہاں پہ ہمیں سمندر کے بغیر پائپ لائن سے یا زمینی راستے سے آئل سپلائی آ سکتی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے جس پہ بہت ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ پہلے ہماری آئل سپلائی ہوتی تھی ملک میں یہ ریل کی بوگیوں کے ذریعے. ٹینکر مافیا نے اس کو بند کرا دیا، ریلوے کو خراب کر کے. ہمیں اپنی آئل سپلائی کو سیکیور کرنے کے لیے ریلوے چاہیے، ریلوے سے آئل کی سپلائی بحال کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنا یہ پائپ لائن ڈالنی چاہیے نارتھ ساؤتھ ٹو ویسٹ، ساؤتھ ٹو نارتھ، جو پاکستان کا اسٹریچ ہے. اچھا. اس کی ضرورت ہے
اس کے اوپر سنجیدگی سے غور کریں. ابھی ہم نے ابھی تو ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ جو ایل این جی اسٹور کرنے کے لیے جو وہ سارا انفراسٹرکچر بننا تھا وہ پیسوں کی سڑکیں اور انڈر پاسز بن گئے. یہ کھیل کسی طرح ختم ہوگا تو ہم کوئی سنجیدہ کام کریں گے. اچھا میں جو آپ کے سامنے آج عرض کر رہا ہوں یہ سیریس خطرہ ہے ہمارے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیے پہلے ایران کے دفتر تو ساتھ ہم پیدل بھی چلے جائیں گے اعظم چودھری صاحب، دفتر تو ہم پیدل بھی چلے جائیں گے. مجھے سیکیورٹی ایشو زیادہ ہے کہ اگر ہماری آئل سپلائی انٹرپٹ ہو گئی تو جو انڈیا کی طرف سے اس وقت معاملہ بن رہا ہے وہ اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ ایران کے ساتھ پاکستان اور ایران کے آپس میں سرحد ملتی ہے. اب امریکہ کی جانب سے پابندیوں کے باوجود کیا پاکستان ان پابندیوں عالمی قوانین کی روح سے ایران سے پٹرول اور گیس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اعظم چودھری صاحب، اگر میری پہلی جو خدشہ ہے اگر وہ ذہن میں لوگوں کے اتر گیا ہو کہ میرا مین کنسرن کیا ہے تو میں اب آپ کی اس بات کا جواب دوں گا. میں نے جو پچھلے 4-5 دن پہلے جو ایک پروگرام میں نے کہا تھا کہ پاکستان کو اپنا کنٹرولڈ ڈیفالٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، وہ اسی سوچ کے ساتھ کہا تھا، اسی خطرے کے تحت کہا تھا کہ ایسی سچویشن ہوگی تو ہمیں ایران سے ان انٹرپٹیڈ آئل چاہیے ہوگا، اور اس میں پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم پہ سینکشنز لگیں گی، ہم پہ بہت سی پابندیاں ہوں گی، اور اسی صورت میں ہماری یہ آئل سپلائی جو ہے وہ گارنٹی ہو سکے گی ایران سے، ہم اپنی گیس پائپ لائن کر سکیں گے. یہ فیصلہ آج کر لیں تو آسانی سے ہو جائے گا. خدا نخواستہ کسی کرائسس کی صورتحال میں کریں گے تو بہت تکلیف دہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کنٹرول ڈیفالٹ کی بات کی. کیا یہ کنٹرول ڈیفالٹ جو ہے یہ پاکستان کسی بھی ملک کی جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ کی ریشو کو دیکھ کے طے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کا طریقہ؟ خالی ایک وہ جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے کیا وہ صرف ایک حصہ اس کا انہوں نے اٹھایا 50 سے 70%. اب اس میں لوگوں کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ جی امریکہ کا تو جی ڈی پی کا 120% ہے، جاپان کا کتنا ہے؟ تو امریکہ تو ڈالر چھاپتا ہے، جاپان کی ایکسپورٹس دیکھیں کتنی ہے. قرضہ پرابلم نہیں ہے، واپس نہ کرنے کی صلاحیت پرابلم ہے. ہماری وہ صلاحیت نہیں ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ریویو نہیں ہے. آپ نے جو قرضہ لے رکھا ہے، میرے پاس تفصیل موجود ہے جی، $28 بلین تو ہمارا سود جا رہا ہے اس کا، اور وہ سود دینے کے لیے ہم مزید قرضہ لے رہے ہیں. یہ ڈیٹ ٹریپ ہے. اس کو بریک کرنے کے لیے میری تجویز یہ ہے کہ یہ کنٹرول ڈیفالٹ کیا جائے. وہ پینفل ہوگا، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ میں منڈے کو اپنے آرٹیکل میں آپ کے سامنے شیئر کر دوں گا، پھر آپ کے ساتھ میں تفصیل سے اس کو ڈسکس بھی کر لوں گا. ٹھیک ہو گیا. اس کی ہمارے پاس بہت ایگزامپلس موجود ہیں کہ یہ کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنے کا فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے، فی الحال کوئی طریقہ نہیں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہماری اس وقت ایکسپورٹس نہ ہونے کی وجہ اس کی سب سے بڑی جو نظر آ رہی ہے وہ ہماری انڈسٹری کا ڈکلائن ہے، انڈسٹری کی بندش ہے، اور اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے وہ مہنگی انرجی ہے. اچھا، اس پہ کیا آپ نے بجٹ بھی دیکھا، آپ نے اب تک ساری اکانومی کے جو انڈیکیٹرز ہیں ان پہ بھی نظر ڈالی، کیا کوئی گورنمنٹ کی ایسی پالیسی، ایسے انڈیکیٹر نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے یہ جو کرائسس ہے انڈسٹری کا اور ایگریکلچر کا، اس کو کسی طریقے سے سالو کیا جا سکتا ہو؟ نہیں اعظم صاحب، میری نظر سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری جس پہ میں اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکوں کہ گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسی میری نظر میں ہو جس سے یہ کرائسس جو ہے وہ دور ہو جائے. وہ تو کرائسس انٹینسیفائی کر رہے ہیں. یہ ڈیلی بیسس پہ جب یہ پیٹرول کی قیمتیں ہوں گی تو آپ اگر یہ واقعی سیریسلی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، آئی ہوپ کہ ایسا نہ کر رہے ہوں، بٹ اف دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ تو آپ دیکھیے گا 1.5 مہینے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے. اس سے تو رہی صحیح کسر بھی وہ پوری ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، اس فیصلے کو دیکھ کے تو یہ حیرت نہیں ہوتی کہ کون سے ایسے مشیر ہیں جو حکومت کو اس قسم کی تجاویز دے رہے ہیں جس سے پورا آپ کا بزنس جو پہلے ہی وہ اس وقت متزلزل ہے، وہ مزید جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا؟ اس کا جواب جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں زبردستی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے تو یہی سمجھ آ رہا ہے، اگر اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن نکلتی ہے تو وہ آئی ڈونٹ نو.
اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی آ کے بتا دے نا ہمیں، کوئی گورنمنٹ کا کوئی آدمی آ کے بتائے کہ اس کے فوائد کیا ہوں گے اور اس کا ہماری اکانومی پہ کیا اثر ہوگا، ان کے پاس کیا پلان ہے۔ کیا یہ فورسی نہیں کر رہے کہ یہ جنگ پھیل رہی ہے اور باب المندب بند ہو سکتا ہے اور آپ کو سعودیہ سے جس آئل سپلائی جو ہے انٹرپٹ ہو سکتی ہے؟ تو پھر آپ کے پاس کیا پلان ہے اس کو ٹیکل کرنے کا؟ بہت یہ شکریہ، آ کے کہہ دیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب. باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جن پوائنٹس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، یہ ان کو غور کیا جائے تو اس میں آپ کے آگے تلخیاں نظر آتی ہیں کہ حکومت کی کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے کہ پاکستان کے جو صنعتیں ہیں وہ کیسے چلیں گی، پاکستان کی جو زراعت ہے اس کو کیسے فروغ دیا جائے گا، اور پاکستان کی ایکسپورٹس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. کیونکہ کسی ملک کی ترقی کے لیے قرضوں سے زیادہ ضروری ہے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا، اپنی انڈسٹری کو فعال کرنا، اپنی ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا. لیکن اس بجٹ کے اندر یا پچھلے 3-4 سال کے اندر ہمیں کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی کہ پاکستان کی اس حکومت نے سنجیدگی سے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی ہوں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.